नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ और मैं हूं इसहाक जावेद। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट मालीर में मौजूद हूं और जिस यूसी में मौजूद ये यूसी नंबर 2 है, न्यू मुस्लिमाबाद ये इलाका है। गुज़श्ता रोज़ हमने न्यू मुस्लिमाबाद में अवामी मसाइल पर प्रोग्राम किया था, जिसके बाद आवाम ने इलाकाई मसाइल पर शिकायत के अंबार लगा दिए थे, जिसके बाद टीम मज़लूम की आवाज़ ने यह फ़ैसला किया कि ज़िम्मेदारान से मिला जाए। आखिर उन्होंने आवाम के नाम पर करोड़ों रुपए का फ़ंड इस्तेमाल किया गया है। वो कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? यकीनन ये रोशनियों का शहर है। रोशनियों के शहर होने के बावजूद ये पसमानदा इलाका है, अंधेरा यहाँ पर है। क्यों है इतनी पसमानदगी? क्यों है? इतनी पुरानी यूसी है और सबसे बड़ी यूसी ये है, और ये पसमानदगी का शिकार क्यों है? हमारे साथ इस वक्त यूसी 2 के चेयरमैन डॉक्टर सैयद शेर सैयद साहब मौजूद है। नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। 4 साल यूसी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे हैं। यूसी पसमानदगी का शिकार क्यों है, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया है। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। मैं ए न्यूज़, खैर अल्लाह के शुक्र है, मैं ए न्यूज़ की टीम को और मज़लूम की आवाज़ का जो आपका प्रोग्राम है, और आपको और आपकी टीम को मुस्लिमाबाद कॉलोनी में खुशामदीद कहता हूँ। और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, ये आपका एक बड़ा काम है, आला ज़रफ़ी है कि आप आवाम के लिए यहाँ आए। 4 साल आप चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे हैं, आपने क्या काम किया 4 सालों में? काम तो बहुत सारे हैं। अभी आपके सामने, अभी जब आप आ रहे थे सामने, एक फैमिली पार्क हमने बनाया, 6,500 स्क्वायर फुट पे बना हुआ है। इसके अलावा गुलशन बुनेर में हमने 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट करवाया, 11 PMTs लगाई, बाकायदा अपने हाथों से उसका हमने इफ्तिताह करवाया। इसके अलावा सीवरेज के काम हो गए बहुत सारे, तो काम काफ़ी सारे हुए हैं। हालांकि हमें KMC से किसी किस्म का कोई फंड नहीं मिला, मुझे नहीं बल्कि कराची के जितने चेयरमैन थे, किसी भी चेयरमैन को कोई फंड नहीं मिला। इसके बावजूद हमने भाग दौड़ करके इदारों से पैसे लिए, के इलेक्ट्रिक वालों के पास गए, उनसे हमने कहा कि भाई आप इन्वेस्ट करें। काफ़ी भाग दौड़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो चुके हैं। और बल्कि मैं तो ये दावा करता हूँ कि फंड न मिलने के बावजूद मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए का काम कर चुका हूँ, हालांकि मुझे KMC की तरफ से कोई फंड नहीं मिला। सर, हमने सारी यूसी को तसल्ली के साथ विज़िट किया है जी। कोई एक बुनियादी सहूलत हमें नज़र नहीं आई। सड़कें टूट फूट का शिकार है, सीवरेज सिस्टम नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? 4 साल में आपने सीवरेज सिस्टम पर काम नहीं किया, आपने सड़कों की मरम्मत पर काम नहीं किया, क्या वजह है? कहाँ गया पैसा इन तमाम चीज़ों के लिए? अच्छा, सड़कें तो हमारे पास नहीं थी। इसके अलावा सीवरेज का जो सिस्टम है हमारे पास, चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कि KMC की तरफ से, मैं KMC का चेयरमैन था, मेयर के साथ था, तो वहाँ से किसी भी चेयरमैन को कोई पैसा नहीं मिला। हम DMC के रहम करम पे थे, और DMC में सिर्फ 2 बंदे थे, एक जहान मोहम्मद बलोच साहब थे और एक म्यूनसिपल कमिश्नर थे इमरान इस्माइल साहब। तो मैं उनको यानी दुआ भी देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की मुझे, और उन्होंने ये स्पार्क के लिए उन्होंने 1 करोड़ 6 लाख रुपए ये उन्होंने मंजूर करवाए। और उसके अलावा इन्होंने ये नीचे, हम उसको मुस्लिमाबाद की बहुत बड़ी गली है, और जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी, पार्क के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए आपको दिए गए। 1 करोड़ 6 लाख की रकम आपको दी गई पार्क के लिए, लेकिन वो पार्किंग में तब्दील हो चुका है। उस पर वो काम तो नज़र आ नहीं रहा सिवाय 4 दीवारी के। हाँ बिल्कुल। वो कहाँ गया? 1 करोड़ 6 लाख कहाँ गए? वो भी उस पर इन्होंने काम रोका हुआ है। क्यों रोका है, क्या वजह है? ये पार्क डिपार्टमेंट वालों को इन्होंने दिया है, तो जब पार्क डिपार्टमेंट वालों के पास चलते हैं तो वो कहते हैं हमें हमारे ठेकेदार को पैसे नहीं मिलते। फिर हम DMC के एडमिनिस्ट्रेटर से मैं मिला हूँ, और अभी 3 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई। मैं और अलहाज खैरुल खान जदून साहब हम गए थे 3 दिन पहले, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम काम शुरू करवा लेते हैं। कि सरकारी पानी होने के बावजूद आवाम जो है ये प्राइवेट पानी ख़रीद कर पी रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई ज़रूरत नहीं है आवाम की? ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है इनको सहूलियात देना? बिल्कुल, सरकारी पानी तो हमारे पास है ही नहीं। MD वाटर बोर्ड, ये मेरे पास सारे रिसीविंग पड़े हुए हैं, एक रिसीविंग है, ये आप देख लें। इसमें MD वाटर बोर्ड से मेरी मुलाकात हुई, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके मुस्लिमाबाद में लोग प्राइवेट लाइन ले जाकर वो पानी बाकायदा जो ना उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में एक लाइन वो बिक रही है। तो और ये हकीकत भी है। तो उनसे मैंने कहा कि ठीक है, ये तो लोग अपनी मदद आप लेके गए हैं,
اب جب وہ لے کے گئے ہیں وہ بیچیں گے بھائی، بہت سارے لوگ اس طرح وہ اس کو کاروبار انہوں نے بنایا ہوا. لیکن آپ ایسا کر لیں کہ تمام لائنیں آپ کاٹ دیں اور مسلم آباد کے لیے آپ ایک بڑی لائن مصطفیٰ مسجد تک، گلشن گنیر تک آپ وہاں لائن بچھا دیں اور پھر جو نا آپ یہ لائنیں کاٹ دیں. آپ عوام کو سہولت دیں تو اس کے بعد جو ہے نو عوام پانی بیچے گی اور نو وہ کوئی لائن لے کے جائیں گے. کہاں گیا ہے فنڈ؟ سیوریج سسٹم بالکل سخت خستالی کا شکار ہے. کہیں ایک نالی نظر نہیں آتی، کہیں پر کوئی ایک نالا نظر نہیں آتا. کہاں گیا وہ سارا فنڈ؟ اچھا، سیوریج سسٹم جو ہے، سیوریج کے لیے مجھے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ 1 کروڑ 6 لاکھ روپے جو تھے یہ ڈی ایم سی نے، عمران اسماعیل صاحب میونسپل کمشنر تھے اور جان محمد بلوچ صاحب یہ ڈی ایم سی کے چیئرمین تھے. ان سے میں ملا، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں آپ لوگوں نے ہم سے اختیارات یعنی لے لیے ہیں. ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں وہ اس کو یہ فنڈ دیتے تھے. پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے سیوریج کے لیے اور یہ گلیوں کے اس کے لیے سی سی کے لیے انہوں نے ہمیں یہ 1 کروڑ 6 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ کام کریں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پہ 6,500 اسکوائر فٹ کی جگہ جو مین کمرشل پٹی تھی مسجد نور سے لے کر ہسپتال سرنگی تک، یہ پورے قبضہ تھی. اس پہ قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں بیچ میں اس طرح تھا کہ منشیات فروشی کا اس میں بالکل یہ گڑھ بنا ہوا تھا. شام کے بعد باقاعدہ لوگ یہاں پہ چرس اور شراب اور یہ چیزیں پیتے تھے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کر کے FIR بھی اس میں کٹی. اس میں لوگ پھر میرے پاس UC آفس میں آئے جرگے کی صورت میں کہ بھائی اس پہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارے لیے بٹوارا کر دو، اس کو تقسیم کر دو. تو میں نے کہا یہ بھائی یہ تو سرکاری جگہ ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہے. اچھا، اس میں 28.5 لاکھ روپے کی جو نا انہوں نے جگہ بیچی ہوئی تھی، فروخت کی تھی کسی کو. پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا اور کمشنر کراچی سے، DC صاحب سے، گورنر ہاؤس تک میں گیا. الحمدللہ رینجر کے ذریعے پھر ہم نے یہ جگہ خالی کروائی. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ECC کا کام کرواتا ہوں، یہاں زمین جا رہی ہے تو الحمدللہ وہ زمین پہ ہم نے وہ 4 دیواری اور وہ ابھی جناز گاہ بھی اس میں بنا ہے، عید گاہ بھی بنا ہے. تو ہم نے زمین کو محفوظ کیا. 6,500 اسکوائر فٹ کی بہت کمرشل پٹی، بہت بڑی، آپ نے راستے پہ آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہمیں ایک جگہ مل گئی. کل اس میں اسکول بن سکتا ہے، اس میں کالج بن سکتا ہے، اس میں میٹرنٹی ہوم بن سکتا ہے، ہاسپٹل اس میں بن سکتا ہے. تو ہم نے وہ جو پیسے ہمیں ملنے تھے سیوریج کے لیے اور وہ گلیوں کی CC کے لیے، ہم نے وہاں انویسٹ کر دیا تاکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے زمین ہمارے کام آ سکے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی زمین مسلم آباد کالونی میں نہیں تھی. سر، تعلیمی ادارے نظر نہیں آ رہے، اگر ہیں تو منشیات فروشوں کی ماجگاہ کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں. مجھے لوگوں نے جو ووٹ دیے تھے وہ منشیات کے خاتمے کے لیے دیے تھے اور میری آواز یہ تھی الیکشن میں کہ جب انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے تو باقاعدہ ہم یہ منشیات کا خاتمہ کریں گے. اور عوام کو معلوم ہے کہ منشیات فروش آئے ہیں، یہاں پسٹل بھی رکھی ہے میری، پھر ان کو ہم نے پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے. ایک بندہ بھاگا پھر اس کو بھی گرفتار کر لیا، پسٹل سمیت اس کو پولیس کے حوالے کیا. علاقہ معززین بھی سارے موجود تھے. تو اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا. یہاں پہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ سارے تقریباً ہیروئنچی اور چرسی یہ بن چکے تھے، کافی زیادہ تعداد میں ابھی بھی ہے. اور منشیات کے اڈے اس طرح تھے کہ کھلے عام وہ چھاپڑیوں میں اور ٹوکریوں میں رکھ کے باقاعدہ وہ بیچتے تھے. تو ہم نے اس پہ کام کیا. اس میں آپ کو یہ سارے ریسیونگ، اس میں گورنر صاحب کے ریسیونگ بھی موجود ہے، DC صاحب کے، ہر جگہ میں پہنچا ہوں. اس میں مجھے دھمکیاں بھی ملی، جرگے بھی آئے ہیں منشیات فروشوں کی طرف سے. باقاعدہ ایسے لوگوں کے جرگے آئے ہیں کہ بھائی وہ خود کو یعنی وہ برائے نام وہ علاقہ معززین بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے جرگے بھی آئے. لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا ہوں. جب بھی اس طرح منشیات کا معاملہ ہوا ہے، میں یہ عوام کو ہی معلوم ہے کہ میری آواز یہی تھی. میں SHO کے پاس بھی گیا ہوں، SSP کے پاس بھی گیا ہوں اور آگے بھی میں گیا ہوں. اور اس میں میرے پاس جب سیٹ پہ بیٹھا تو سب سے پہلے میں نے کام یہ کیا تھا کہ میں نے منشیات کے خلاف اپلیکیشن ہی لکھی. اس کا جواب بھی مجھے گورنر صاحب نے دیا، DC صاحب کو میں نے کہا. بلکہ ہمارے جو چیئرمینس تھے، ہمارا جو پہلا پروگرام DC صاحب کے ساتھ ہوا تو یہ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے. اور جب میری باری آئی تو جب میں اٹھا میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہ دو، لیکن میرے پاس جو 2 منشیات کے اڈے ہیں 65 سالوں سے چل رہے ہیں، میری ینگ جنریشن بالکل ساری ہیروئنچی اور چرسی بن چکی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وبا سے اور اس بیماری سے جو نا ہماری جنگ منشیات سے ناسور ہے. اچھا، ابھی یہ ہے کہ وہ منشیات کے اڈے الحمدللہ وہ ختم ہو جی، ریڈ ہوا یہاں پہ، باقاعدہ جو نا گرفتاریاں ہوئی، منشیات کے وہ اڈے ختم ہوئے. لیکن ابھی بھی منشیات آپ کو ہر گلی میں
آپ کو ملتا رہے. یہ اس طرح ہے کہ ہیروئن چاہیے اور جو ہماری ینگ جنریشن جو اس کی عادی ہے وہ خرید کے لاتے ہیں. ہمارے ریڈی گوڈ یہ سمندر کے پاس آگے وہاں ابھی مل رہی ہے, وہاں سے لاتے ہیں تو پھر یہاں گلیوں میں وہ باقاعدہ بیچتے ہیں, خود بھی پیتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں. تو عوام گیس سے محروم ہے, گیس نہیں مل رہی, عوام چلا رہی ہے اس وقت, تو آپ کیا سمجھتے کہ گیس ان کا حق نہیں ہے؟ بالکل گیس ان کا حق ہے. گیس کے لیے باقاعدہ عوام کو لے کر میں کئی بار جو ہے نا میں نے دھرنے بھی دیے ہیں. وہاں عدنان صاحب ہے ان کا جو جی ایم ہے, پھر بات یہاں تک پہنچی کہ عدنان صاحب نے کہا کہ بھائی میں اگر آپ کورٹ جاتے ہیں تو میں کورٹ میں بھی یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں نا. تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہاتھی ہے, یہ ہمارے میں صاحب بات کروں ہمارے بس کے نہیں ہیں. ہم نے صرف جب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو جو گلیوں میں گیس نکلتا تھا اور باقاعدہ اس میں آگ لگتی تھی, تو میں وہاں بیٹھا ہوں کافی یعنی 10 12 13 بار ملاقات کے بعد جب کام نہیں ہوا تو میں روڈ پہ بیٹھا. جب ان کا جی ایم آیا عدنان صاحب, اس نے کہا بھائی آپ کیوں بیٹھے لوگوں کے ساتھ؟ میں نے کہا میں بیٹھا ہوں. تو کہہ رہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, آپ اس میں آ جائیں. میں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں, روڈ پہ بیٹھا رہا. پھر وہ مجبور ہوا کہ ابھی تو میڈیا بھی آئے گی, ابھی لوگ بھی آئیں گے, پولیس بھی آئیں گے. تو پھر انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر ہمیں 2 ٹرک جو ہے نا پائپ دیا, اور وہ جو جہاں سے آگ نکلتی تھی باقاعدہ سیوریج لین میں لوگ ماچس کی تیلیاں جلا کے پھینک دیتے تھے بچے, اور اس میں آگ لگ جاتی ہے. 1 2 بچے اس میں زخمی بھی ہو چکے تھے. تو وہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے نا پوری ہم نے جو چوکی والی یہاں پہ بہت بڑی گلی ہے اس میں ہم نے وہ لین جو ہے نا وہ چینج کی. اور ابھی مسلم آباد کالونی میں انہوں نے تقریباً آج سے 12 13 سال پہلے لائن بچھائی ہے, اور وہ بچھی ہوئی ایسی پڑی ہے, لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کیا انہوں نے. جب گیس والوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے کورٹ کے کچھ ڈاکومنٹس دکھائے کہ بھائی وہاں کے سیاسی لوگ جو تھے یہاں کے پہلے جو ٹاؤن ناظمین تھے, اور وہ کہہ رہے وہ ہم سے پیسے مانگتے تھے, کروڑوں روپے کا مطالبہ تھا ان کا, تو اس وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے. ابھی بھی ان سے بات کرو تو وہ آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں کہ ہم سے کروڑوں روپے مانگے جاتے تھے. تو ہلکا پھلکا کام ہم ان سے کروا لیتے تھے, لیکن جو بڑا کام ہے جو کنیکشن کروانا ہے اس میں ہم ناکام رہے. اور یہ ہے کہ ہر بار دھرنے کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے. ہر سال جب بھی بارش ہوتی ہے جو برساتی نارا وہ پانی اس میں زیادہ آ جاتا ہے, اس میں بچے گرتے ہیں, بچے پانی کی نظر ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بچے جاں بھاگ ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے کام کیا جائے, اس چیز کو روکا جائے تاکہ یہ برساتی نالا صرف برسات کے وقت ہی کام آئے؟ یہ برساتی نالا جو ہے نا اس میں تقریباً میں 50 60 سے زائد یہ میں اپلیکیشن دے چکا ہوں, اور پھر اپلیکیشن دینے کے بعد باقاعدہ بار ملاقات بھی میں نے کی ہے. یہ برساتی نالا ہے ہمارا, اور اس میں کیمیکل زدہ پانی انڈسٹریز کا, گل احمد کا, الکرم کا, یونس ٹیکسٹائل مل کا, IIL کا, اس طرح جو انڈسٹریز ہیں ان کا پانی غیر قانونی طور پر یہاں پہ آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں وہاں بیٹا کون ہوتا ہے, وہاں پہ یا ریٹائر میجر بٹھا دیتے ہیں, یا کوئی کرنل ہوگا ریٹائر وہ بٹھا دیتے ہیں. آپ کے ادارے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. وہاں سے جو ہے نا باقاعدہ ان کو کپڑے بھی ملتے ہیں, سسٹم بھی ملتا ہے. حالانکہ یہ پورا فائل آپ یقین کریں, یہ آپ دیکھیں, یہ پورا فائل یہ نالے پہ ہیں. یہ اس میں گورنر صاحب کا, کمشنر کراچی کا, DC کا, اسسٹنٹ کمشنر کا, DMC کا, میئر کراچی کا, یہ سب کے ریسیونگ اس میں موجود ہے. اور اس پہ ہم صرف اتنا کر سکے ہیں کہ ہم نے نالے کی 1 2 بار صفائی کی ہے. باقی اتنے پاورفل لوگ ہیں یہ کہ نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو MNA جو ہے نا یہ پانی روک سکتا ہے, نہ ابھی تک روکا ہے. یہ کم از کم 30 35 سالوں سے آ رہا ہے. بہت سارے MNAs گزرے ہیں, MPs گزرے ہیں, کوئی MNA MPs کوئی وزیر اس پانی کو نہ روک سکا. اس کے باوجود یہ ہر جگہ سے ریسیونگ ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ صرف نالے پہ کام ہوا ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے صرف اس کو صفائی کروائی ہے 1 2 بار. بارشیں ہوتی تھی خود اس میں کود جاتے تھے, لوگ ساتھ ہوتے تھے, گاڑیاں DMC کے لیے آتے تھے. تو یہ نالا غیر قانونی طور پر یہ اس میں پانی آ رہا ہے, اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں. کم از کم 12 13 بچے اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ کی 4 سالہ کارکردگی پر عوام مایوس کن دکھائی دے رہی ہے. عوام نے نئے آنے والے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, عوام جو ہے نا جو کام ہم نے عوام کے لیے کرنے تھے
وہ ہم نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ہم سے مایوسی ہو سکتی ہے، بالکل وجہ ہے ان کی کہ وہ کام ہم نہ کر سکے. عوام کو شکوے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ہم سے نفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم نے نہ تو پولیس کو کوئی بتا دیا، نہ عوام کو پولیس اور عوام کے کوئی معاملات کیے، نہ کسی ادارے سے ہم نے کوئی اس طرح معاملات کیے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ پہنچے اور عوام کو نقصان پہنچے. بلکہ بہت سارے کام ہم نہ کر سکے، ہماری مجبوری تھی، بس ہم وہ نہیں کر سکے. جیسے نالے والا مسئلہ ہے. ابھی تو ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اگر واقعی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر میں تو ان کے ساتھ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ میں تو کچھ دوست میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اس طرح اس میں الیکشن لڑنا یا اس میں چیئرمین اور ناظم بننا یہ تو فضول ہے. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جو اوپر اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر چیز پہ جو نا وہ آپ کو اس طرح کے اب رشوت چلتی ہے سسٹم. اگر آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے چاہے پولیس کا محکمہ ہوا یا دوسرے ادارے ہوئے، الحمدللہ ہم نے ابھی تک کسی کو جو نا کوئی رشوت نہیں دی، بلکہ کوشش کی ہے کہ کچھ کام ہو جائے. لیکن پھر بھی 9.5 کروڑ روپے کا کام فنڈ نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ یو سی میں نے کروایا، اور اس کا ایک چیز کی میں آپ کو وزٹ بھی کروا سکتا ہوں. ناظرین، ڈسٹرکٹ ملیر کی یو سی نمبر 2 ایک قدیمی اور سب سے بڑی یو سی ہے. روشنیوں کے شہر میں اندھیرا، پسماندگی سندھ کے بڑے عہدیداران پر، سیاسی رہنماؤں پر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کے دیگر جو قائدین ہیں، ان کے دیگر جو سیاسی رہنما، ان کے پارٹی کے رہنما، ان کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک قدیمی اور بڑی یو سی جس میں ایک بھی سہولت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. نہ یہاں پر تعلیم ہے، نہ یہاں پر اسکولنگ ہے، نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ یہاں پر کوئی ہیلتھ کا نظام ہے، نہ یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. وہ یقیناً آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. عوام ووٹ دیتی ہے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. عوام ٹیکس دیتی ہے تاکہ ان کو ریلیف مل سکیں. ان تمام اداروں کے سربراہوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے سماعت کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام ہے، یہ ٹیکس دیتی ہے اور بنیادی سہولیات ان کا بنیادی حق ہے. جن حقوق سے یہ محروم ہیں ان کو یہ حقوق جو ہیں وہ میسر کیے جائیں، تاکہ یہ آپ کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے خوشی سے الیکشن کو خوش آمد کریں اور اپنا قیمتی ووٹ دے کر آپ کو مزید کامیاب بنائیں. پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.